नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़सिह्रुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। पारा 27 सूरह अत्तूर रुको 1 आयत नंबर 15 ता 20। दरअसल कुफ़ार मुनकिरीन मुशरिकीन बास बादल मौत को रोज़ क़यामत को जुटलाते हैं, बल्कि अल्लाह की आयतों को जुटलाते हैं। जिन आयतों में क़यामत की हौलनाक हालात का जिक्र है उनको जुटलाते हैं, बल्कि इससे आगे बढ़कर मजमूई तौर पर अल्लाह की आयतों को जुटलाते हैं। अल्लाह की आयतों को सिहर कहते हैं, पैगंबर को साहिर कहते हैं। तो क़यामत के दिन इन बदबख्तों से पूछा जाएगा कि अफ़सिह्रुन हाज़ा, क्या ये सिहर है? देख कर बताओ, तुम्हें नजर आता है या नहीं? दुनिया में तो नजर आने के न आने की वजह से तुम इनकार करते थे, अब तुम चले जाओ जहन्नम में और जहन्नम के अंदर चले जाओ। अब इस पर तुम सब्र करो या सब्र न करो, ये सवाउन अलैकुम, ये बराबर है तुम पर। तुम्हारे सब्र करने से न सब्र करने से, जज़ा फज़ा से, अजाब से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे हक में बराबर है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून। दुनिया में जो कुछ तुमने किया है, जो आमाल इख्तियार की है, उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और दिया जा रहा है। और ये बदला इंसाफ की बुनियाद पर दिया जा रहा है। तुम्हारे जज़ा फज़ा व विला करने से तुम्हें निजात नहीं मिलेगी। तुम्हारे चुप रहने की वजह से तुम्हारा अजाब हल्का नहीं किया जाएगा। तुम्हारे तस्लीम और इनक़ियाद की वजह से तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। तुम जहन्नम से नहीं निकलोगे, तुम हमेशा के लिए इस जहन्नम में, इस अजाब में रहोगे। और अजाब भी लामहदूद भी है, लामुतनाही भी है। आज़नल्लाहु मिन्हा, अल्लाह हमें बचाए। आयत नंबर 17 में मुत्तकीन की जज़ा और सवाब का बयान है कि मुत्तकीन तो बिलाशुबा जन्नत के बागात में होंगे, वहाँ उनको ऐश व इशरत की समा फराहम होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जन्नतियों को अजाब से महफूज और मामून फरमाएगा। और कहा जाएगा कि कुलू वशरबू, खूब खाओ पियो मजे करो। और ये जज़ा है उसकी जो दुनिया में तुमने नेक आमाल इख्तियार की है। और मुत्तकीन फिर बरोज़े क़यामत जन्नत में तकिया लगाए हुए होंगे, तख्तों पर बराबर बिछाए हुए जो है तकिए हैं वो होंगे। और उन मुत्तकीन को गोरी बड़ी आंखों वालियों हूरों से बयां भी किया जाएगा। आयत नंबर 21 में खास मोमिनीन का जिक्र है, जिनके औलाद भी अहले ईमान
اور ان اہل ایمان اولاد کو متقین، اعلیٰ درجے والے متقین کے ساتھ لایا جائے گا۔ ایمان شرط ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا جو ان کا رتبہ ہے، ان کے رتبے تک تو نہیں پہنچ سکیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کانوا دونہ فی العمل وکانت منازل آبائہم ارفع ولم یبلغوا درجتک وعملک۔ ان اولاد نے، ان ذریت نے آبا و اجداد کے عمل سے کم عمل اختیار کی ہو، آبا و اجداد کے درجے تک نہیں پہنچ چکے ہو، تو ایسی اولاد کو بھی شامل کیا جائے گا بڑوں کے درجات میں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کے اولاد ذریت کو بھی ان کے بزرگوں، ان کے آبا و اجداد کے درجہ میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجہ کے مستحق نہیں ہوں گے، اسی لیے تاکہ بزرگوں کی آنکھیں جو ہے وہ ٹھنڈی ہو۔ رواہ البیہقی فی سننہ۔ طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ، اور میرا گمان کہتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کے متعلق پوچھے گا کہ وہ کہاں ہے، تو جواب ملے گا کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے ہیں، اس لیے ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے، وہ جنت میں الگ ہے۔ یہ شخص عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ عمل کیا ہے وہ اپنے لیے بھی کیا، ان سب کے لیے بھی کیا ہے، ان کے لیے بھی وہ دعائیں کی ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی ایسے درجہ میں ان کے ساتھ رکھا جائے، جو متقین کا اعلیٰ عرفہ مرتبہ ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، اس درجے میں ان کی بیوی بچوں کو، اولاد کو بھی رکھا جائے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نیک ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن والد کا، والدین کا نیک ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت کے حوالے سے تو یہ ثابت ہے کہ صالحین آبا و اجداد کے برکت سے ان کے اولاد کو فائدہ پہنچے گا، اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے صالحین آبا کے درجے میں پہنچا دی جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ صالح اولاد صالحین متقین آبا و اجداد کی وجہ سے والدین اولاد کو نفع پہنچے گا، اور حدیث سے ثابت ہے، مطلب دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، والد کے طرف سے بھی بیٹے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور بیٹے کی وجہ سے بھی باپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کے مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے، تو یہ دریافت کرے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا، میرا عمل تو اس کا قابل نہیں تھا۔ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے اولاد نے تمہارے لیے استغفار کی ہے، یہ استغفار کا، دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ رواہ احمد وقال ابن کثیر اسنادہ صحیح ویمن تفصیل، مزید تفصیل جو ہے اگلے کلپ میں انشاءاللہ العزیز۔ افسحر ھذا، کہا جائے گا کہ یہ کیا جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں،
اسلوہا داخل ہو جاؤ اس میں، فصبروا پس تم صبر کرو، او لا تصبروا یا صبر نہ کرو، سواء علیکم برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون اس کا جو تم کیا کرتے تھے، ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک پرہیزگار لوگ فی جنات باغات میں ہوں گے، و نعیم اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین خوش ہوں گے، بما آتاہم اللہ اس کے ساتھ جو دیا تھا اللہ تعالی نے اس کے لیے، ووقاہم اور بچائے گا انہیں ربہم ان کا رب عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے، کلو کا وشربو پیو ہنیئا مزے سے، بما کنتم تعملون بدلہ ہے ان اعمال کا جو تم کرتے تھے دنیا میں، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرور صوفوں پر یا تختوں پر، مصفوفۃ قطار میں بچے ہوئے، وزوجناہم بحور عین اور ہم بیاہ کریں گے شادی کریں گے، بحور عین بڑے آنکھوں والے حوروں سے، والذین آمنوا بس ٹھیک ہے کافی ہے، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔